दूर रहो प्लीज। क्लब में लगी महफिल में इस मासूम हसीना की कपकपाती आवाज गूंजी, लेकिन कौन था जो उसे सुनता? रब काबा, बस आज खैरियत से हवेली पहुंचा दे। माहिरा से दोस्ती आज ही खत्म कर दूंगी। वो अपनी दोस्त के साथ बर्थडे पार्टी पर आई थी, लेकिन पुलिस की रेड पड़ते वो खौफ से बेहोश हुई थी। वो जमीन बोझ होने वाली थी कि किसी ने उसे अपनी जानब खींच ली। बाजू में भरा था। ये हुस्न क्लब के लिए तो नहीं बना। वो उसके कान में गुर्राया, गाड़ी निकालो दिलावर। आखिरी आवाज इस फ्रेशी मर्द की सुनी थी जिसने सर वो तो चली गई। मेकअप आर्टिस्ट ने उसके सर पर बम फोड़ा। झूठ बोल रही है तुम, मैंने उसे यहाँ छोड़ा था। वो अपना फोन निकालकर माहिरा का नंबर मिलाने लगा, मगर नंबर बंद था। उसका माथा पसीने से शराबोर हो चुका था। उसने अपनी गार्ड दिलावर को आवाज दी, पूरे शहर की नाकाबंदी कर दो। हुरैन को हर हाल में ढूंढना है। अगर वो नहीं मिली तो मैं इस पूरे शहर को खाक मिला दूंगा। आ आ अजियन, अपनी होने वाली बीवी की हिफाजत ना हो सकी तुमसे। वो अपने उलूर में चिल्ला रहा था। उसकी शरियानें फटने वाली थी, मगर वो बेखबर था इस सब से। दिलावर की रिपोर्ट आई कि गाड़ी का सुराग नहीं मिल रहा। अजियान ने उसे धमका दिया और खुद ड्राइविंग सीट संभाली। वो पागल की तरह सड़कों पर गाड़ी दौड़ा रहा था। उसे हर जगह पर हुरैन नजर आ रही थी। हुरैन कमरे में लगे फुल साइज आईने के सामने खड़ी अपनी लिपस्टिक ठीक कर रही थी। बाहर लाउंज पे फरिया बेगम का मूड सर्दियों की धुंध की तरह छाया हुआ था। वो जानती थी कि आज का मिशन आसान नहीं है, मगर माहिरा की जिद और अपनी ख्वाहिश ने उसे हिम्मत दे रखी थी। वो एक गहरा सांस लेकर कमरे में बाहर निकली और कदमों की आहट को खामोश रखते हुए अम्मी के पास पहुंच गई। वो इनके पीछे खड़ी होकर उनके कंधों को आहिस्ता आहिस्ता दबाने लगी। अम्मी, आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं, पर कुछ उदास क्यों है? वो उनके कान के करीब झुककर मीठी आवाज में पूछने लगी तो फरिया बेगम ने आंखें सुखेड़ कर उसे घूरा। तुम अपनी ये मक्खनबाजी बंद करो हुरैन। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी इस अदा के पीछे कौन सा तूफान छुपा है। वो अखबार की तय लगाते हुए उसे घूर कर बोली तो हुरैन का दिल एक लम्हे के लिए उछलकर हलक में आ गया। वो इनके आगे आकर बैठ गई और अपनी आंखों में मसनूई नमी लाते हुए मासूम बनने लगी। आप तो मेरी बात समझे बगैर ही मुझ पर बरस रही हैं। माहिरा की बर्थडे है और मैंने कितने दिन से उसे वादा कर रखा है। वो होठ भेजकर उनकी तरफ देख रही थी तो फरिया बेगम ने सर झटक दिया। वो क्लब है हुरैन, वहाँ का माहौल तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम जानती हो मुझे ऐसी जगहों से कितनी कराहियत है। वो अब तस्वीर पकड़कर उसके दानों को तेजी से घुमाते हुए बोली थी। हुरैन ने उनके दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए और उनकी उंगलियों को चूमने लगी। अम्मी प्लीज ना, बस चंद घंटों की तो बात है। मैं वहीं रहूंगी जहाँ माहिरा होगी। कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैं वादा करती हूँ। वो इल्तिजा करते हुए उनकी आंखों में झांकने लगी। फरिया बेगम ने अपनी नजरें चुराई और दांत चबाकर दूसरी तरफ मोड़ लिया। तुम जिद में आकर हमेशा वो रास्ता चुनती हो जो गलत होता है। तो भारी लहजे में बोली तो हुरैन ने सर नफी में हिलाया। नहीं अम्मी, ये गलत नहीं है, बस एक शाम में दोस्तों के साथ। अगर आपने मुझे ना जाने दिया तो मेरा दिल बहुत दुखेगा। वो गाल पर हाथ टिकाती हुई उनके चेहरे के तासुरात का जायजा लेने लगी। फरिया बेगम ने उसे अपनी तरफ घूरते हुए देखा तो हुरैन ने मुंह में दुपट्टा डालकर शर्मिंदगी सी एक्टिंग शुरू कर दी। वो जानती थी कि जब वो अपनी अम्मी की जज्बाती कमजोरी पर वार करती है तो वो हार मान ही जाती है। फरिया बेगम ने गहरी सांस ली और उसके सर पर हाथ रखा। ठीक है जाओ, मगर एक शर्त है, तुम जैसे ही वहां पहुंचोगी मुझे कॉल करोगी और वापसी पर भी मुझे इतला दोगी। वो सख्ती से बोली तो हुरैन का चेहरा खिल उठा। वो उछल कर अपनी जगह से उठी और उनके जोर से गले लगा लिया। थैंक यू सो मच अम्मी, आप दुनिया की बेस्ट अम्मी है। मैं आपके लिए ढेर सारे तोहफे लाऊंगी। वो खुशी से खिलखिलाती हुई अपने कमरे की तरफ भागी। वो जाते जाते मुड़कर देखे बिना नहीं रह सकी। फरिया बेगम उसके जाने पर मुस्कुरा दी, मगर उनके दिल में एक अनजाना सा खौफ पड़ रहा था। वो तस्बीह पढ़ते हुए अपनी जगह पर बैठ गई। इन्हें किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था, मगर चाहकर भी उसे रोक ना सकी। हुरैन ने कमरे का दरवाजा बंद किया और माहिरा को फोन करती चीख कर उसे अपने आने की खबर देने लगी। कुछ ही देर में वो तैयार थी, मगर उसके मुकद्दर में वो रात कितनी तारीख लिखी थी वो इससे कतई बेखबर थी। हुरैन जब क्लब के अंदर दाखिल हुई तो मसनूई रोशनी को चकाचौंध ने उसे कुछ पल के लिए अंधा सा कर दिया। इर्द गिर्द का माहौल इतना शोर से भरपूर था कि उसे अपनी ही धड़कनें सुनाई देना बंद हो गई। माहिरा उसे बाजू से पकड़कर हुजूम के बीचों बीच ले गई, जहाँ कुछ लड़के और लड़कियां हंसी मजाक में मसरूफ थी। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड हुरैन है, मिले सब। माहिरा ने फखर से तारुफ करवाया तो वहां मौजूद 4-5 लोगों की नजरें हुरैन पर टिक गई। एक लड़के ने जिसने कान में बाली पहन रखी थी उसे सर से पैर तक घूरा और फिर एक टेढ़ी सी मुस्कुराहट के साथ हाथ आगे बढ़ाया। हाय हुरैन, माहिरा ने तुम्हारी बहुत तारीफें की हैं। वो उसकी आंखों में अजीब सी दिलचस्पी लिए हुए बोला तो हुरैन को जैसे करंट सा लगा। वो थोड़ा सा पीछे हट गई और हाथ मिलाने के बजाय महज सर झुकाकर सलाम किया। वो इन लोगों की बेतकल्लुफी देखकर सहम सी गई थी। यहाँ सब कुछ कितना मुख्तलिफ और अजीब था। हर कोई एक दूसरे के इतना करीब बैठा था कि हुरैन कदम घुटने लगा। माहिरा ने एक गिलास उसकी तरफ बढ़ाया तो वो आंखें निकालकर उसे देखने लगी। ये क्या है माहिरा, मुझे ये सब नहीं पीना। वो नफी में सर हिलाते हुए पीछे की तरफ कदम उठाने लगी तो एक लड़की उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर जोर से हंसी। अरे यार, तुम तो बहुत बोरिंग हो, बस एक घूंट पी ही तो, चख तो लो।
وہ اس کے قریب آ کر بولی تو حرین کو اس کی سانسوں سے آتی بو نے مزید الجھا دیا. قیا اسے بار بار اپنی طرف کھینچ رہے تھے. کوئی اس کے ہولیے پر تبصرہ کر رہا تھا تو کوئی اس کی خاموشی کا مذاق اڑا رہا تھا. حرین کو ان لوگوں کی باتوں میں ایک عجیب سی خباثت محسوس ہو رہی تھی, جیسے وہ سب اسے کسی شکار کی نظروں سے دیکھ رہے ہوں. وہ ماہرہ کی طرف مڑی جس کا خود کا دھیان اب وہاں کے لڑکوں میں بچ چکا تھا. اس نے ماہرہ کا بازو کھینچا تو وہ اسے جھٹک کر الگ ہو گئی. اوہ حرین, تم پلیز ابھی اپنی شرافت تھوڑی دیر کے لیے گھر چھوڑ کر آتی تو مزہ آ جاتا. وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تو حرین کے حلق میں جیسے کانٹے چپ گئے. یہاں موجود ایک لڑکا اس کے مزید قریب ہوا اور اس کی ساڑی کے پلوں کو دیکھ کر بولا, واقعی کلاسک چوائس ہے, بالکل کسی حویلی کی پرانی کہانی کی ملکہ لگ رہی ہے تم. وہ طنز یا مسکراہٹ کے ساتھ اسے گھور رہا تھا تو حرین کا وجود اندر تک کانپ اٹھا. اس نے فوراً اپنا پلو سنبھالا اور ووٹ بھیج کر وہاں سے ہٹنے لگی. اس سے یہ جگہ, یہ لوگ, یہ موسیقی, سب کچھ زہریلا محسوس ہو رہا تھا. وہ ایک کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی اور اپنی انگلیوں کے پوروں کو آپس میں رگڑنے لگی. یہ عادت تھی اس کی جب وہ شدید گھبراہٹ میں ہوتی تھی. ہائے کاش میں یہاں نہ آتی. وہ اپنی قسمت کو کوس رہی تھی جب اچانک میوزک کا ریدھم ٹوٹا اور باہر سے کسی کے چلانے کی آواز آئی. پولیس آ گئی, سب بھاگو. اس ایک جملے نے وہاں موجود سب کے آسان خطا کر دیے. ماہرہ اور باقی سب تو اپنی جان بچا کر پچھلے راستے سے غائب ہو گئے, مگر حرین تو جیسے پتھر کی بن گئی تھی. وہ اپنی جگہ پر جم گئی. اس کے پیروں نے جواب دے دیا تھا. لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے اور وہ اپنی جگہ کھڑی آنکھیں پھاڑے سب کچھ ہوتا دیکھ رہی تھی. پولیس کی بھگدڑ اور لوگوں کی چیخو پکار میں حرین کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا. اس کے کانوں میں صرف اپنی ہی تیز ہوتی دھڑکنیں گونج رہی تھی. وہ بے بسی کی تصویر بنی وہیں کھڑی تھی جب کچھ نقاب پوش اور سادہ لباس اہلکار تیزی سے اندر داخل ہونے لگے. ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ اس کا دل بند ہو جائے گا. اس کے ہاتھ پیر جیسے سن ہو گئے تھے. وہ زمین پوش ہونے ہی والی تھی کہ ایک مضبوط اور گرم گرفت نے اس کی کمر کی گرد ہلکا بنایا اور اسے تیزی سے اپنی جانب کھینچ لیا. وہ ایک مرد کی سخت چوڑے سینے سے ٹکرا کر رہ گئی تھی. وہ اس مرد کے وجود سے اٹھنے والی سگریٹ اور مہنگی پرفیوم کی ملی جلی بو سے بھوکلا گئی تھی. اس نے اپنی آنکھیں کھول کر اوپر کی جانب دیکھا تو اسے ایک سخت بھیڑ, وسیلہ اور پتھر جیسا چہرہ نظر آیا. ادیان سکندر کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی. اس کے ہونٹ غصے سے بھیجے ہوئے تھے اور جبڑے کی ہڈی ابھر آئی تھی. اس نے حرین کو ایک لمحے کے لیے نہیں بلکہ اپنی ملکیت کی طرح بازو میں جکڑ رکھا تھا. تم نے سوچا بھی کیسے یہاں اس غلاظت میں آنے کا؟ وہ اس کے کان کے پاس جھک کر انتہائی کرخت اور سرد لہجے میں بلایا تھا کہ حرین کا حلق خشک ہو گیا. اس کی آواز جیسے کہیں کھو گئی تھی. وہ اس سگریٹ میں نکلنے کے لیے تڑپی تو اس نے اسے مزید زور سے جکڑ لیا. مجھے یہاں سے لے چلے, مجھے بس یہاں سے نکال دیں. وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کانپتی ہوئی آواز میں التجا کرنے لگی تھی. عطیہ نے اسے ایک بار نفرت اور غصے سے گھورتے ہوئے گردن جھٹکی. یہ رات تمہاری زندگی کی سب سے خطرناک یاد بن جائے گی, یاد رکھنا. اب خاموشی سے چپ چاپ ساتھ چلو اگر اپنی عزت اور جان عزیز ہے تو. اس کا لہجہ حکم کی طرح تھا جسے ٹالنا ناممکن تھا. وہ حرین کی گرد اپنا بازو حمائل کیے اسے بھیڑ سے باہر نکالنے لگا. راستے میں آنے والے ہر شخص کو وہ اپنے کندھوں سے دھکیلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا. دلاور, وہ پیچھے مڑے بغیر چلتے ہوئے دھاڑا تو اس کا خاص گارڈ فوراً گاڑی کا دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا. حرین کا پورا جسم کانپ رہا تھا اور اس کی نظریں صرف زمین پر تھیں. وہ شرم سے اپنی جگہ مر جانا چاہتی تھی کہ ادیار نے اس کے کس حال میں دیکھا تھا. وہ اسے گاڑی کی پچھلی نشست پر دھکیلنے ہی والا تھا کہ اس نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی. چھوڑی مجھے, میں مائرہ کے ساتھ جاؤں گی. وہ اپنی ہمت اکٹھی کر کے آنکھیں نکالتے ہوئے بولی تو ازیار نے ایک سیکنڈ کے لیے گاڑی کا دروازہ تھاما اور پھر اگلے ہی پل وہ اس کی طرف مڑا. اس نے حرین کی ٹھوڑی کو اپنی گرفت میں لیا اور چہرہ قریب کر کے فون بھیجتے ہوئے اسے ٹوکا. تم اب بھی نہیں سمجھی کہ تمہاری ملکیت کس کے پاس ہے؟ ماں لگتی ہے وہ لڑکی تمہاری جس کے پیچھے تم ہلاتی یہاں آئی ہو. وہ پھنکارا تھا. اس کی پھنکار پر وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہو گئی تھی. وہ ایک وحشی جانور کی طرح اس کے قریب کھڑا تھا. بیٹھو گاڑی میں, اس سے پہلے کہ میرا صبر جواب دے جائے. اس نے ایک اور زوردار دھکا دیا اور حرین ہانپتی ہوئی گاڑی کی پچھلی نشست پر جا گری. ادیان گاڑی کا دروازہ زور سے بند کر کے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا. انجن کی دھار نے حرین کے دل کی دھڑکنیں مزید تیز کر دی تھی. وہ جانتی تھی وہ اسے نہیں چھوڑنے والا. اب اس کی خیر نہیں تھی. آنکھیں بند کیے وہ اللہ کا نام لے کے اپنی خیریت کی دعائیں مانگنے لگی. وہ دونوں اب ایک ہی بند گاڑی کے حصار میں بیٹھے تھے, یوں کہ باہر کی دنیا جیسی ان دونوں کے لیے ختم ہو چکی تھی. گاڑی کے اندر کا ماحول باہر کے ہنگامے سے بالکل برعکس ساکت اور بھاری تھا. انجن کی دھمکی اور دھیمی گونج اور ٹائروں کی سڑک پر رگڑ حرین کے کانوں میں کسی ڈراؤنے خوف کی طرح گونج رہی تھی. وہ گاڑی کے ایک کونے سے لکڑ بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھ اپنی ساڑی کے پلوں کو اتنی زور سے مٹھی میں دبوچے ہوئے تھے کہ پوری سفید پڑ چکی تھی. ادیان ڈرائیونگ سیٹ پر بلاجمان تھا اور اس کے ہاتھوں کی گرفت اسٹیئرنگ پر اتنی سخت تھی کہ اس کی ابری ہوئی رگیں واضح نظر آ رہی تھی. وہ سامنے سڑک کی طرف دیکھ رہا تھا مگر اس کے چہرے کے تاثرات سے صاف آیا تھی کہ وہ کسی طوفان کو اپنے اندر دبائے ہوئے ہے. حرین نے ایک نظر کو رکھے اسے اس کی طرف دیکھا اور پھر جلدی سے اپنی نظر چرا لی. وہ شخص جو بچپن سے اس کا مالک بنا بیٹھا تھا آج اس کی آنکھیں کسی شکاری کی مانند دکھ رہی تھی. اس کے وجود سے اٹھنے والی مردانہ مہک اور سگریٹ کی بو حرین قدم گھونٹنے کے لیے کافی تھی. وہ تھوک نکل کر ہمت جمع کرنے لگی.
آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے گھر جانا ہے، وہ اپنی کپکپاتی آواز میں پوچھنے لگی تو ادیان نے اسے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی۔ ادیان کی خاموشی حرین کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھی۔ اس نے ہونٹ کھینچ لیا اور غصے سے آنکھیں نکال کر اس کی پشت پر گھورنے لگی۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ مجھے زبردستی کہیں لے کر جائیں، میں کوئی بچی نہیں ہوں جو آپ مجھے اٹھا کر گھوم رہی ہیں۔ وہ اب تھوڑی بلند آواز میں بولنے لگی تھی۔ ازیان نے ایک دم بریک پر پاؤں رکھا اور گاڑی کو سڑک کے کنارے زور سے روکا۔ چھٹکے سے حرین کا سر آگے کی طرف جھکا اور وہ سنبھلنے کی کوشش کرنے لگی۔ ازیان نے فوراً گردن موڑی اور اپنی دہتی ہوئی آنکھوں سے اسے گھورنے لگا۔ وہ اس کی طرف جھکا تو حرین خوف سے گاڑی کے دروازے کے ساتھ چپک گئی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ حرین کے چہرے کے پاس سیٹ پر ٹکایا اور اس کے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ تم نے خود کو کس حال میں ڈالا ہوا ہے حرین؟ وہ اس کے کان کے پاس جھک کر دھیمی مگر گونجتی ہوئی آواز میں بولا تو حرین کا پورا جسم لرزتا رہ گیا۔ اس کی سانسیں حرین کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور وہ اپنے حواس کھو رہی تھی۔ تمہاری شرافت اور تمہاری یہ معصومیت صرف میرے لیے ہے، وہاں وہ لوگ تمہیں کس نظر سے دیکھ رہے تھے تمہیں اندازہ بھی ہے؟ وہ دانت چباتے ہوئے ایک ایک لفظ ادا کر رہا تھا۔ حرین نے آنکھیں بند کر لی کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اپنی ساڑی کا پلو منہ میں دبا کر رونے لگی۔ ادیان نے اس طرح کو اپنی طرف کیا اور اس کی ٹوری کو اپنی انگلیوں کے درمیان دبوچتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آج کے بعد اگر میں نے تمہیں اس حویلی کی چار دیواری سے باہر کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھا تو میں تمہاری یہ آزادی بھی چھین لوں گا۔ وہ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا غصہ اور جنون لیے بولا۔ وہ پھر سے سیدھا ہوا اور گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر دی۔ کہنا تو بہت کچھ چاہتا تھا مگر مقامی کے آنسو اسے فی الوقت خاموش کروا گئے تھے۔ حرین اب رو رہی تھی، جانتی تھی یہی ایک طریقہ تھا اس شخص کو زیر کرنے کا۔ اس کی کمزوریوں سے وہ بخوبی واقف تھی۔ کچھ پل اپنے آنسو بہانے کے بعد وہ اپنی آنکھوں سے نمی صاف کرنے لگی اور کھڑکی سے باہر اندھیرے میں دیکھنے لگی۔ خانزادہ حویلی میں سالہ خان زادہ کی ملکیت تھی۔ سالہ خان زادہ کی شادی زرتاج خان زادہ سے ہوئی تھی جن کے دو بچے تھے، بلال خان زادہ اور طلال خان زادہ۔ بلال خان زادہ کی شادی عثمہ خان زادہ سے ہوئی تھی جن کا ایک ہی بیٹا تھا، ادیان سکندر، بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ، جبکہ طلال خان زادہ کی شادی ان کی پسند سے فریحہ بیگم سے ہوئی تھی۔ ان کی بھی ایک ہی بیٹی تھی جو کافی منت و مرادوں کے بعد انہیں ملی تھی۔ حویلی کی لاڈلی بیٹی حرین ادیان خانزادہ۔ جی ہاں، ادیان کا نکاح بچپن سے حرین کے ساتھ ہو چکا تھا۔ اکلوتی بیٹی تھی وہ اس حویلی کی جسے وہ زمانے کی گرم سرد ہوا سے بچانے کے لیے اس بندھن میں باندھ گئے تھے تاکہ وہ ساری زندگی ان کی آنکھوں کے سامنے رہے۔ جبکہ ادیان خانزادہ کو بھی اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا کہ نکاح کا مطلب نہ سمجھ پاتا، جبکہ حرین تو بالکل بچی تھی۔ اسے بس یہ بتایا گیا تھا کہ وہ ادیان کی منقوہ ہے، جبکہ نکاح کے وقت اس کی عمر کافی کم تھی۔ وہ جنون تھی ادیان سکندر کا، جس کے جنون سے خوف کھاتی تھی وہ۔ اسے پسند تھا وہ اس کا پروٹیکٹیو انداز، مگر کبھی کبھی وہ اس کے لیے بے حد جنونی ہونے پر بری طرح چڑ جاتی تھی۔ اسے ہر وقت کا جنون بالکل پسند نہیں تھا، مگر یہ بات وہ سرپھرا مرد نہیں سمجھتا تھا۔ اسے تو ہر حالت میں اپنا جنون اس عورت پہ اندیلا ہوتا تھا جو اس کی کل کائنات تھی۔ ازیان کا گاڑی چلانے کا انداز کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہا تھا۔ حرین نے اپنی ساڑی کا پلو مٹھی میں دبا رکھا تھا اور اس کی دھڑکنیں مسلسل بے ترتیب تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ازیان کے اس جنونی رویے سے ڈرے یا اپنی غلطی پر پچھتائے۔ ازیان نے اسے گھر کے مرکزی گیٹ پر اتارنے کے بجائے حویلی کے عقبی راستے میں گاڑی روکی جہاں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور حرین کو بازو سے پکڑ کر باہر کھینچ لیا۔ حرین نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی تو وہ اور بھی زیادہ سخت سے اس کے قریب ہو گیا۔ کیا تم اب بھی اپنی حرکتوں کا جواز پیش کرو گی حرین؟ وہ سرگوشی میں مگر لہجے کی کرختی کے ساتھ بولا۔ حرین کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو آ گئے اور اس نے گردن جھکا لی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس وقت بحث کرنا آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ ازیان اسے کھینچتا ہوا حویلی کے اندرونی صحن تک لایا اور پھر اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ دیکھو میری بات سنو حرین، میں تمہیں صرف ایک بار وارننگ دے رہا ہوں کہ دوبارہ ایسی کسی حرکت کے بارے میں سوچنا بھی تو نتائج بہت برے ہوں گے۔ وہ اسے اپنی دہتی آنکھوں سے گھورتے ہوئے بولا تو حرین کا پورا وجود لرز گیا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی۔ ازیان اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا کنٹرول کرنے والا تاثر تھا۔ حرین نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ اندر سے بند کیا اور پیٹھ لگا کر بیٹھ گئی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ازیان کا یہ جنون اب کس حد تک کو پار کر رہا ہے۔ وہ اپنے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی لیکن اسے نیند کہاں آنے والی تھی۔ ہر طرف ازیان کی آواز اور اس کی غسیلی آنکھیں گھوم رہی تھی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ نکاح کے اس رشتے میں وہ کتنی بری طرح جکڑی جا چکی ہے۔ رات کے اس پیر حویلی میں سناٹا تھا لیکن حرین کا دل کسی شور کی طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب اس کی آزادی واقعی ایک خواب بن کر رہ جائے گی۔ ادیان اب اسے کسی حال میں اکیلا نہیں چھوڑے گا کہ وہ جان چکی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر کروٹ بدل گئی اور ماضی کی جھلکوں میں کھو گئی۔
کیا سچ میں یہ اسے ہمیشہ کے لیے اس کے حصار میں قید کر دے گا؟ یہ سوال اس کے ذہن میں بار بار دستک دے رہا تھا۔ اب حرین کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ اس طوفان کے ساتھ کیسے خود کو سنبھالے گی۔ اگلی صبح حویلی کے ڈائننگ ہال میں برتنوں کی ہلکی سی کھنک سنائی دے رہی تھی۔ فریحہ بیگم اور طلال صاحب اپنی کرسی پر برجمان تھے، جبکہ حرین نظریں جھکائے اپنی پلیٹ میں رکھی چیزوں سے کھیل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر رات کی تھکن اور ہلکی سی گھبراہٹ واضح تھی۔ تبھی مرکزی دروازے سے ادیان کے قدموں کی دھمک سنائی دی، جو ہمیشہ کی طرح انتہائی پروقار اور پرسکون تھی۔ اس نے اپنی مخصوص ڈریسنگ کر رکھی تھی، جو اس کے روح پہ مزید اضافہ کر رہی تھی۔ وہ سب کے پاس سے گزر کر اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنی کافی کا کپ اٹھایا۔ پورے ہال میں ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی، صرف باہر باغیچے سے آتی پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ حسین نے ایک گھونٹ لیا اور پھر اپنی پرسکون مگر گہری نظریں حرین پر ٹکائی، جو ابھی بھی اپنی پلیٹ پر توجہ مرکوز کیے ہوئی تھی۔ السلام علیکم سب کو، اس نے نہایت شائستگی اور تمیز سے مخاطب کیا تو باقی سب نے جواب دیا۔ اس کی آواز میں کوئی غصہ نہیں تھا، لیکن ایک ایسی سنجیدگی تھی جو ماحول کو بھاری کر رہی تھی۔ اس نے کافی کا کپ واپس رکھا اور نرمی سے فریحہ بیگم کی طرف دیکھا۔ مامی جان، طبیعت تو بہتر ہے آج آپ کی؟ وہ بہت ادب سے پوچھا تو فریحہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ ادیان نے ایک لمحے کا وقفہ لیا اور پھر حرین کی طرف اڑا، جس کی سانسیں ایک لمحے کے لیے رک سی گئی تھی۔ وہ ابھی بھی بہت پرسکون نظر آ رہا تھا، مگر اس کے لہجے میں اب ایک ٹھہراؤ اور سپاٹ پن تھا۔ حرین، کل رات تم باہر گئی تھی؟ اس نے ہلکے سے مسکرا کر پوچھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب حرین کے پاس نہیں تھا۔ سب کی توجہ حرین پر تھی۔ میں بس مائرہ کی برتھ ڈے پر گئی تھی، وہ بہت آہستہ اور شرمندہ سی آواز میں بولی۔ ادیان نے سر ہلایا، جیسے وہ اس کا جواب پہلے سے جانتا ہو۔ وہ بہت تمیز سے بول رہا تھا، جیسے کوئی بڑا اپنے چھوٹوں کی نصیحت کر رہا ہو۔ کس نے اجازت دی تھی؟ اس کا انداز سپاٹ تھا۔ میں نے دی تھی بیٹے، فریحہ بیگم نے گھبرا کر اسے بتایا تو 2 پل کے لیے وہ آنکھیں میچ گیا۔ آئندہ اسے میری اجازت کے بغیر کوئی نہیں بھیجے گا، کوئی بھی نہیں۔ ہر لفظ چبا چبا کر کہتے اس نے بہت زبان لہجے میں بات مکمل کی تھی اور دوبارہ اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کے جملے میں نہ تو دھمکی تھی اور نہ ہی کوئی سختی، مگر اس کی بات حرین کے لیے ایک اٹل حکم کی حیثیت رکھتی تھی۔ حرین نے بس سر جھکا کر ہاں میں جواب دیا اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ اسے تو لگ رہا تھا وہ اس کی ماں کو بھی سنا ڈالے گا، مگر اس کا دل اب کچھ پرسکون تھا، کیونکہ اسیان نے اسے سب کے سامنے نہیں جھڑکا تھا، بلکہ اس نے وقار برقرار رکھا تھا۔ نہ ہی اس نے فریحہ بیگم کو کچھ کہا تھا، جبکہ فریحہ بیگم نے بھی اطمینان کا سانس لیا اور سب دوبارہ معمول کی گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ اسیان نے ایک بار پھر حرین کی طرف دیکھا اور ہلکی سی تنزیہ مگر بہت کچھ کہتی ہوئی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ٹھہر گئی، جس کا مطلب صرف وہ دونوں ہی سمجھ سکتے تھے۔ وہ فوراً سے ہڑبڑاتی ہوئی اپنی پلیٹ پہ جھکی، جبکہ اس کی ہڑبڑاہٹ دیکھ کر اسیان نے سر کو نفی میں ہلاتے اپنے ناشتے پہ نگاہیں ٹکائی۔ اس کا موڈ اب خاصا خوشگوار سا تھا، رات کی نسبت وہ اب انسان کا بچہ لگ رہا تھا۔ ناشتے کے بعد جب اسیان کام کے لیے نکلنے لگا تو حرین کسی کام کے بہانے لان کی طرف نکل آئی تاکہ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ سکے۔ اسیان گاڑی کے قریب پہنچ کر ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر پیچھے مڑ کر حرین کی طرف دیکھا، جو ایک پلر کے پیچھے کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی چابی گھمائی اور ایک بار پھر اسے کچھ مخصوص سے انداز سے اشارہ کیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ حرین نے جھیپ کر اپنی نظریں نیچے کر لی اور بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ اسیان کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس کی طرف دیکھ کر فلائی کس اچھالتے اگلے ہی پل وہ گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد حرین کو جیسے اپنی زندگی میں ایک نیا سکون مل گیا تھا۔ وہ کمرے میں واپس آئی تو اسے اپنی ڈریسنگ ٹیبل پر ایک چھوٹا سا تحفہ رکھا دکھائی دیا۔ اس نے حیرانگی سے اسے اٹھایا تو اندر ایک خوبصورت سا ڈائمنڈ بریسلیٹ تھا، جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کارڈ بھی تھا۔ رات والے غصے کے لیے معذرت میری جان، مگر تم میرا جنون ہو۔ مجھے نہیں برداشت اپنی کوئی بھی چیز کسی گند میں، کسی جبڑے کے ڈھیر میں ملے۔ دیکھو حور، ہماری قیمتی چیز ہم چھپا کر اور سب کی نظروں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، بالکل اسی طرح میں تمہیں اس زمانے کی گندگی اور گندی نگاہوں سے خود میں چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ پلیز مجھے غلط نہیں سمجھو، مگر تمہارے معاملے میں تمہارا اسیان بھی بے بس ہے۔ آئی لو یو سو مچ میری جان۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی، اس کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیلتی جا رہی تھی، جبکہ اس کا چہرہ شرم سے ٹمٹما اٹھا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اسیان کی اس ادا کو سراہا۔ اسے اچھا لگا تھا کہ اس نے اس طرح سے اس سے سوری کرنے اور اپنے رویے کی معافی مانگی تھی۔ حالانکہ جس وجہ سے اس نے یہ سب کیا تھا اس کی معافی بنتی نہیں تھی، مگر پھر بھی اس شخص نے خود پر جھکا کر اس سے معافی مانگی تھی۔ اس کا دل خوشی سے سرشار ہو گیا۔ ایک پل میں سب اچھا لگنے لگا تھا۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اسیان کی سختی سے وہ اس کے تحفظ کے لیے نہ کہ اسے دبانے کے لیے۔ وہ بریسلیٹ پہن کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور خود کو دیکھنے لگی۔ واقعی وہ اس پر بہت پیارا لگ رہا تھا، جیسے اسیان نے یہ اس کی پسند کو مد نظر رکھ کر ہی خریدا ہو۔ اچانک اسے ماہرہ کا خیال آیا تو اس نے فون اٹھا کر اسے میسج کرنے کا سوچا، مگر پھر رک گئی۔ نہیں، وہ اب ان فضول لوگوں سے اپنا تعلق ختم کر چکی تھی، کیونکہ اس کا سارا دھیان اب صرف اسیان کی محبت پر تھا۔ اس نے ڈائری کھولی اور اس نے اسیان کا نام لکھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔
اس لیے وہ اپنی کھڑکی کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور باہر کے مناظر دیکھنے لگی، یوں کہ وہ کسی کے انتظار میں ہو۔ حسیان کی واپسی کا وقت ابھی دور تھا، مگر حرین کو وہ انتظار بھی اب بہت پیارا لگ رہا تھا۔ یہ احساس اسے اندر تک سکون سے بھر رہا تھا۔ انتظار کرنا جان لیوا ہوتا ہے، مگر وہ اس شخص کے لیے یہ جان لیوا زہر پینے کو تیار تھی۔ حسیان اپنے آفس میں اپنی کرسی پر پرجمان فائلز کا جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور سیکریٹری کے منع کرنے کے باوجود ماہرہ دھڑدھڑاتی اندر داخل ہو گئی۔ اس کا حلیہ کچھ بکھرا ہوا تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی ضد نمایاں تھی۔ حسیان نے اپنی نظریں فائل سے نہیں ہٹائیں بلکہ انتہائی سپاٹ لہجے میں بولا، تم نے یہاں آنے کی ہمت کیسی کی ماہرہ؟ ماہرہ میز کے قریب آ کر دونوں ہاتھ میز پر ٹکاتے ہوئے بولی، مجھے حسین سے بات کرنی ہے حسیان، اس کا فون بند ہے اور وہ کل رات سے میرا کوئی میسج نہیں دیکھ رہی، کیا تم نے اسے قید کر رکھا ہے؟ حسیان نے سر اٹھایا اور اپنی یخ بستہ نظریں ماہرہ کے چہرے پر جما دی۔ وہ کسی کے قید پہ نہیں بلکہ میری حفاظت میں، اور اب تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ماہرہ نے ایک طنزیہ ہنسی اور تھوڑا سا آگے جھکتے ہوئے بولی، تم بہت عجیب ہو حسیان، اتنی سخت گیر اور پروقار شخصیت۔ سچ کہوں تو مجھے اب تمہارا یہ رویہ اور تمہاری یہ سختی اچھی لگنے لگی ہے۔ حسین تو اس کی محتمل ہی نہیں ہو سکتی۔ حسیان کے چہرے پر ایک کرہیت بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم اپنی اوقات بھول رہی ہو ماہرہ، حسین میری زندگی ہے، میرا جنون ہے، اور تم جیسی چھچوری لڑکیوں کا اس کے آس پاس ہونا بھی مجھے گوارا نہیں ہے۔ ماہرہ نے اس کی قربت محسوس کرتے ہوئے اپنی آواز میں لرزش پیدا کی۔ تم میرے بارے میں ایسا کیوں سوچتے ہو حسیان؟ کیا میں حسین سے بہتر نہیں ہوں؟ حسیان نے ایک قدم بڑھا کر اس کے بالکل قریب آ کر اس کے کان کے پاس انتہائی کرخت لہجے میں گھراتے ہوئے اسے اس کی اوقات یاد دلائی۔ حسین کی مٹی کی ایک ذرہ تمہارے پورے وجود سے زیادہ قیمتی ہے۔ تم صرف ایک گندگی کا ڈھیر ہو جس سے میں نے کل رات صاف کیا تھا۔ اب اگر دوبارہ حسین کا نام تمہاری زبان پر آیا تو میں تمہارے پورے خاندان کو شہر سے نکالنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ نکل جاؤ میرے آفس سے، اس سے پہلے کہ میں اپنی سیکیورٹی کو بلا کر تمہیں گھسیٹ کر باہر پھینکواؤں۔ ماہرہ اس کے لہجے کی شدت سے کانپ اٹھی تھی۔ وہ حسیان کی آنکھوں میں جھانکنا چاہتی تھی مگر وہاں صرف نفرت اور غصہ تھا۔ حسیان نے زور سے اپنی آفس کا دروازہ کھولا اور ایک گرجدار آواز میں پکارا، گارڈز اسے باہر نکال دو۔ ماہرہ کو لگا جیسے اس کا وجود زمین بوس ہو رہا ہو۔ وہ لرزتے ہوئے قدموں کے ساتھ وہاں سے باہر نکل گئی۔ حسیان نے حقارت سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنی ٹیبل پر واپس آ کر بیٹھ گیا اور ایک گہری سانس لے کر موبائل اٹھایا۔ اس نے حسین کا نمبر ملایا اور فون اٹھتے ہی اس کی آواز میں وہی پگھلاؤ آ گیا جو صرف حسین کے لیے تھا۔ کیا کر رہی ہو میری جان؟ مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی ہے۔ وہ محبت سے چور چور ہوتے لہجے میں بولا۔ تو دوسری جانب حسین اس کی بات سن کر جھیپی تھی۔ تو آ جائیں آپ، وہ مسکراتے ہوئے شرمائے لجائے سے لہجے میں بولی تو حسیان کی آنکھیں حیرت سے واہ ہوئی۔ اس کی شرماتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں رس کھل گئی تھی۔ تم نے بلایا کیسے؟ نہیں آؤں گا میری جان، وہ محبت سے گندھے لہجے میں بولا تو حسین نے فون سے فون بند کر دیا۔ اس کی یوں کھٹاک سے فون رکھنے پر حسیان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگلے ہی پل وہ فون رکھ کر اپنی گاڑی کی چابی اٹھائے حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا دل اب صرف حسین کے پاس جانے کے لیے بےتاب تھا۔ وہ ماہرہ کی موجودگی کو ایک مچھر کی طرح اپنے ذہن سے جھڑک چکا تھا۔ اس کے لیے اب صرف حسین کی خوشی اور اس کی حفاظت ہی سب کچھ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ دنیا اس کی حور کو خراب کرنا چاہتی ہے مگر وہ اسے اپنا حصار بنا کر رکھے گا۔ وہ گاڑی کی رفتار بڑھاتا جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں حسین کے لیے جنون مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ جلد سے جلد اپنی باہوں میں اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ میرا اب گزارا مشکل ہے تمہارے بغیر، میں رخصتی کی بات کروں گا آج ہی، وہ اس کو گلے سے لگائے ہوئے بولا تو حسیان کی بات سن کر حسین کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا اور اس کے چہرے پر رنگوں کا ایک طوفان امڑ آیا۔ یہ سب الفاظ اس کے لیے کسی خواب جیسے تھے۔ حسیان اس کے لیے ایک ایسی دنیا بن چکا تھا جہاں سے نکلنا اب اس کے بس میں نہیں تھا۔ حسیان نے اسے باہوں میں جکڑے رکھا اور اس کے بالوں میں اپنی انگلیوں کو پھیرنے لگا۔ تم جانتی ہو میں نے تمہارے لیے کتنا کچھ سوچ رکھا ہے؟ اس کا لہجہ وہ معنی ہوا تو حسین کانپ کر رہ گئی۔ وہ اس مرد کو کوئی جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ اس کی بے باک باتوں کا جواب وہ دیتی بھی تو کیا؟ کبھی اس نے شرماتے ہوئے اپنی پلکیں جھکا دی مگر حسیان نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے اوپر اٹھایا۔ دیکھو میری طرف، کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ حسین نے دھیرے سے سر نفی میں ہلایا اور نپی تولی آواز میں بولنے لگی، مجھے آپ پر بھروسہ ہے حسیان، مگر اس سب کا خیال آتے ہی میرا دل دھڑکنے لگتا ہے۔ حسیان کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس کی معصومیت پھر قربان جاتا وہ اس کے مزید قریب ہوتا گیا۔ یہی تو وہ احساس ہے جو مجھے پاگل کر دیتا ہے۔ تمہاری یہ معصومیت اور یہ جھجک صرف میرے لیے ہے۔ حسین نے اپنی نظریں اٹھا کر حسیان کے پروقار چہرے کو دیکھا۔ اسے حسیان کا یہ جنون اب خوفزدہ نہیں بلکہ پرسکون کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ حسیان کی سختی کے پیچھے ایک ایسی محبت ہے جو اسے دنیا کی ہر برائی سے دور رکھنا چاہتی ہے۔ حسیان نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے بیڈ کی طرف لے جا کر بٹھا دیا۔ آرام کرو اب تم، اور کوئی تم سے رخصتی کا پوچھے گا تو فوراً تم اقرار کرو گی، میں انکار نہیں سنوں گا، سمجھی؟ وہ اس کو پیار سے کہہ کر کھڑا ہو گیا مگر جاتے ہوئے ایک بار پھر حسین کے پاس جھکا اور اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔
हुरैन इस अचानक आबिदार पे घबराती हुई पीछे की जानब हुई थी। तैयार है नहूर, क्योंकि जिस दिन तुम मेरे हिसार में आओगी मैं तुम्हें अपनी दुनिया का वाहिद वारिस बना दूंगा। उसके लबो लहजे में मौजूद जुनून एक पल के लिए उसके रोंगटे खड़े कर गया था। वो इसे जाते हुए देखती रही और उसके दिल में मोहब्बत का एक नया एहसास जन्म लेने लगा। ये रुखसती कोई आम रुखसती नहीं थी, बल्कि उसके जुनून की नई शुरुआत थी। इस बात से वो बाखबर थी। बारात का दिन था और खानजादा हवेली की रौनकें उरूज पर थी, मगर आसियान सिकंदर की आंखों में खुशी के बजाय एक अजीब सी बेचैनी का डेरा था। उसने अपनी शेरवानी का बटन ठीक किया और आईने में खुद को देखते हुए एक गहरी सांस ली। आज हुरैन हमेशा के लिए उसकी होने वाली थी। हुरैन आ गई है? उसने फरिया बेगम से पूछा तो उन्होंने सर नफी में हिलाया। तुम जाओगे ना उसे लेने? तो सवालिया अंदाज में पूछने लगी तो उसने सर हिलाया। जी मैं जा रहा हूँ, कहते हुए उसने अपने खास गार्ड को इशारा किया और अपनी गाड़ी में बैठकर पार्लर की जानब रवाना हो गया। रास्ते भर वो हुरैन के तस्वर में खो रहा था, मगर जैसे ही वो पार्लर के गेट पर पहुंचा उसे वहां का सन्नाटा किसी अनहोनी की खबर दे गया। जो गार्ड्स उसने हुरैन के साथ भेजे थे वो वहां नहीं थे। उसका दिल खौफ से थक रह गया था। वो गाड़ी से उतरा और तेजी से अंदर दाखिल हुआ। वहां मौजूद अमला उसे देखकर सहम गया। उसने सीधा ब्राइडल रूम की तरफ रुख किया, मगर वहां हुरैन नहीं थी। वहां सिर्फ उसका जोड़ा और जेवरात पड़े थे। आसियान का चेहरा गुस्से से शुरू हो गया। हुरैन कहाँ है? पार्लर की मालकिन सामने आई और कांपती हुई आवाज में बोली, सरबतें तैयार होकर तब की जा चुकी हैं। आसियान का एक एक रग भड़क उठा। झूठ बोल रही है तुम, मैंने उसे यहाँ छोड़ा था। वो अपना फोन निकालकर माहिरा के नंबर मिलाने लगा, मगर नंबर बंद था। उसका माथा पसीने से शराबोर हो चुका था। उसने अपने गार्ड दिलावर को आवाज दी, पूरे शहर की नाकाबंदी कर दो। हुरैन को हर हाल में ढूंढना है। अगर वो नहीं मिली तो मैं इस पूरे शहर को खाक में मिला दूंगा। आसियान की आवाज में ऐसी दरिंदगी थी कि वहां मौजूद हर शख्स लरस गया। खानजादा हवेली में कहराम मच गया। सबके कानों में सिर्फ एक ही खबर गूंज रही थी कि दुल्हन भाग गई है। तलाल साहब और फरीहा बेगम की हालत खराब थी। आसियान अपने ऑफिस से लेकर हर इस जगह पहुंच चुका था जहां हुरैन के जाने का इम्कान था, मगर वहां सिवाय मायूसी की कुछ न था। आसियान सड़क पर खड़ा के बाल नोच रहा था। वो पागल हो रहा था। उसकी दुनिया, उसकी हूर उसकी आंखों के सामने से गायब हो चुकी थी। उसने गाड़ी की बोनेट पर जोरदार मुक्का मारा। कौन ले गया उसे? मैंने उसे अपनी हिफाजत में रखा था। मैं उसकी हिफाजत ना कर सका। आसियान, अपनी होने वाली बीवी की हिफाजत ना हो सकी तुमसे? वो अपने ही गुरूर में चिल्ला रहा था। उसकी शरियारें फटने वाली थी, मगर वो बेखबर था इस सब से। दिलावर की रिपोर्ट आई कि गाड़ी का सुराग नहीं मिल रहा। आसियान ने उसे धक्का दिया और खुद ड्राइविंग सीट संभाली। वो पागलों की तरह सड़कों पर गाड़ी दौड़ा रहा था। उसे हर चेहरे में हुरैन नजर आ रही थी, मगर जब वो करीब जाता तो वो कोई और होता। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने हुरैन का फोन ट्रेस करने की कोशिश की, मगर वो बंद था। आसियान ने जोर से स्टीयरिंग पर सर दे मारा। हूर, तुम कहाँ हो? तुम मुझसे कैसे दूर जा सकती हो? मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, चाहे तुम्हें जमीन के अंदर से ही क्यों ना निकालना पड़े। वो गाड़ी से उतरा और अंधेरे में चिल्लाने लगा। पूरी फिजा आसियान की धार से गूंज रही थी। उसके अपने ही लोग उसके गुस्से से दूर भाग रहे थे, क्योंकि आज का आसियान सिकंदर एक ऐसा दरिंदा बन चुका था जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता था। हवेली में मातम का समय था, मगर आसियान का दिल अब किसी पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। वो इसे ढूंढ कर रहेगा या फिर उसकी तलाश में खुद को ही खत्म कर देगा। आसियान की पागलपन और तलाश का ये सिलसिला मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया था जब उसे एक नामालूम नंबर से मैसेज मौसूल हुआ जिसमें एक तस्वीर थी। तस्वीर में हुरैन एक वीरान से कमरे में कुर्सी पर बंधी हुई थी, मगर उसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं, बल्कि एक अजीब सी पुरसुकून मुस्कुराहट थी। आसियान ने जैसे ही वो तस्वीर देखी उसके हाथ लरसने लगे और गुस्से से उसकी रगें तन गई। ये किसकी हिम्मत हुई कि मेरी अमानत पर हाथ डाले? तो पागलों की तरह अपनी गाड़ी का रुख इस जगह की तरफ मोड़ गया जिसकी लोकेशन मैसेज के साथ भेजी गई थी। दिलावर और दीगर मुहाफिज उसके पीछे अपनी गाड़ियों में पूरी रफ्तार से चल रहे थे। पूरा रास्ता आसियान के दिल में एक ही धड़कन थी कि अगर हुरैन को कुछ हुआ तो वो दुनिया को जलाकर राख कर देगा। वो एक पुरानी फैक्ट्री के सामने रुका जहां सन्नाटा छाया हुआ था। आसियान ने गाड़ी के दरवाजा जोर से खोला और पिस्तौल निकालकर तेजी से अंदर दाखिल हुआ। हर तरफ अंधेरा था और कहीं से किसी के हंसने की आवाजें आ रही थी। सामने हुरैन कुर्सी पर बंधी हुई थी, मगर उसकी आंखों में अशक नहीं बल्कि आसियान के लिए तड़प थी। जैसे ही आसियान उसके करीब पहुंचा, अचानक रोशनियों का एक झमाका हुआ और माहिरा अपने चंद साथियों के साथ सामने आ गई। माहिरा के हाथ में एक रिमोट था और वो तंजिया हंस रही थी। आसियान, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं तो चाहती कि तुम थोड़ी देर और तड़पो।
ازیان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا. اس نے ماہرہ کی طرف پستول تانی اور غرایا. اسے چھوڑ دو ورنہ تمہارا نام اور نشان مٹا دوں گا. ماہرہ نے اپنے ہنسی کو قابو کرتے ہوئے حرین کی طرف اشارہ کیا. یہ تمہاری حرین ہے نا؟ دیکھو یہ کتنی پیاری لگ رہی ہے مگر آج یہ تمہاری نہیں رہے گی. اس کے لیے تم نے مجھے مارا, مجھے ریجیکٹ کیا تھا نا. آج سے مار دوں گی میں, پھر تم میرے ہو جاؤ گے. وہ پاگلوں کی طرح گویا ہوئی تو اس کی بات بھی حرین کے سر پر آ کر ٹوٹا تھا. وہ بے یقینی سے اپنی دوست کو دیکھ رہی تھی. وہ اسے دھوکہ دے گئی تھی. یہ تو اس کی دوست تھی نا, پھر یہ وہ بے یقین ہی بے یقین تھی. اسے اپنے دل سے خون رستا ہوا محسوس ہوا تھا. دوست منہ پھیر گئی تھی. اف, یہ غم بہت بڑا تھا. دوستوں کے دل پھیر لینے پہ انسان مر جاتا ہے, اور حرین کا دل بھی اس کے دھوکے ہی کچھ پل کے لیے ساکت ہوا تھا. میں تمہاری جان لے لوں گا اگر میری بیوی کو کچھ بھی کیا تو. وہ چیختے ہوئے بولا. تمہارا قہقہ لگا گئی. کیوں بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ تمہیں ہر طرف سے میری گارڈز نے گھیر رکھا ہے. کیسے لوگے میری جان؟ اس کی شرٹ انگریزی عروج پہ تھی. جب اسی پل پولیس کے سائرن کی آواز ہر طرف گونجنے لگی, ماہرہ کا دل کانپا تھا. اس سے پہلے کہ وہ کسی کو حملہ کرنے کا حکم دیتی یا خود کوئی قدم اٹھاتی, حسیان نے اس کے ہاتھ پہ شوٹ کرتے اسے تڑپا کر رکھ دیا. اگلے ہی لمحے وہ بلبلاتے ہوئے نیچے جا گئی. علاوہ نے آ کر ماہرہ کو قابو کیا تو حسیان نے تیزی سے حرین کی رسیاں کاٹی. حرین آزاد ہوتے ہی حسیان کے سینے سے لگ کر زار و قطار رونے لگی. حسیان اسے سینے میں سمیٹ کر ایک وحشی درندے کی طرح دھاڑا. کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑنا, سب کو لے کر جاؤ. وہ شیر کی طرح گھرا رہا تھا, جبکہ ماہرہ اور اس کے ساتھی اب پولیس کی کسٹڈی میں تھے. مجھے لگا میں تمہیں کھو چکا ہوں. میں نے کہا تھا نا کہ تم صرف میری ہو. وہ حرین کے سر پر دیوانہ وار لپ رکھتے چیختا جا رہا تھا, جبکہ حرین اس کے سینے سے لگی روتی جا رہی تھی. لے جاؤ انہیں اور ایسا سبق سکھاؤ کہ دوبارہ کسی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی ہمت نہ کر سکے. وہ انہیں حکم دے کر حرین کو اپنے باہوں میں اٹھاتے باہر کی طرف بڑھا تھا. اب کی بار اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا, کیونکہ اس کی زندگی اس کے بازوؤں میں محفوظ تھی. کچھ عرصے بعد حویلی کے صحن کو رنگ برنگی روشنیوں اور تازہ گلابوں کی مہک سے سجایا گیا تھا. پورا ماحول کسی شاہی محل کا منظر پیش کر رہا تھا. حسیان اور حرین کی دوبارہ بارات کا اہتمام اتنی شان و شوکت سے کیا گیا تھا کہ ہر کوئی دنگ رہ گیا تھا. حسیان سکندر سیاہ رنگ کی شیروانی میں کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں آج جنون نہیں بلکہ ایک خاص قسم کا سکون تھا جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی جیت تھی. دوسری طرف حرین سرخ رنگ کے بھاری جوڑے میں ملبوس دلہن بنی ہوئی تھی. اس کا چہرہ میک اپ کی تہ کے نیچے بھی شرم اور خوشی سے سرخ ہو رہا تھا. وہ واقعی کسی حویلی کی ملکہ لگ رہی تھی. مہمانوں کا ہجوم تھا مگر حسیان کی نظریں صرف اپنے دروازے پر جمی تھی جہاں سے حرین نے باہر آنا تھا. جیسے ہی حرین کی آمد ہوئی موسیقی کی دھن بدل گئی. حسیان کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا. اس نے آگے بڑھ کر حرین کا ہاتھ تھاما اور اسے اسٹیج کی طرف لے گیا. اس کے ہاتھوں کی گرفت اتنی مضبوط تھی جیسے وہ اسے پوری دنیا سے چھپا لینا چاہتا ہو. اسٹیج پر بیٹھتے ہی حسیان حرین کے کان کے پاس جھکا اور گہری آواز میں بولا, تم آج قیامت لگ رہی ہو حور. میرا دل کرے کہ ابھی تمہیں یہاں سے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جاؤں اور دنیا کی ہر نظر سے چھپا دوں. حرین نے شرما کر اپنی نظر جھکا لی مگر حسیان نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا. وہ اپنی انگلیوں سے حرین کی مہندی لگی ہتھیلیوں کو سہلاتا رہا. پورا ہال قہقہوں اور مبارکبادوں سے گونج رہا تھا. فریحہ بیگم اور دلال صاحب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے کہ ان کی لاڈلی آج اپنے گھر جانے کے لیے تیار تھی. ادیان نے مڑ کر اپنے محافظوں کو اشارہ کیا تو وہ بارود اور آتش بازی کے سامان کے ساتھ تیار ہو گئے. اچانک آسمان رنگ برنگے پٹاخوں سے روشن ہو اٹھا. حسیان نے حرین کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا اور کہا, یہ روشنی صرف تمہاری لیے ہے میری جان. اب سے تمہاری زندگی میں کوئی اندھیرا نہیں آئے گا. صرف حسیان سکندر کا سایہ ہوگا جو تمہیں ہر بلا سے بچائے گا. حرین نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا. وہ شخص جس سے وہ کبھی ڈرتی تھی اب وہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا تھا. حسیان نے مائک اپنے ہاتھ میں لیا اور پورے ہال کے سامنے بلند آواز میں بولا, میں آج ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں. حرین سکندر اب میری صرف بیگم نہیں بلکہ میری روح کا وہ حصہ ہے جسے کھونے کا مطلب میرا خود کا مٹ جانا ہے.
اگر حریم سکندر کو کچھ ہوا تو سمجھ جائیے گا کہ اذیان سکندر بھی مٹ گیا ہے۔ اس کے اس جملے نے پورے ہال میں ایک خاموشی پیدا کر دی۔ سب اسے رشک کی نظر سے دیکھنے لگے۔ اذیان نے حریم کی پیشانی پر بوسہ دیا اور پھر اس کے گلے میں پہنا ہوا ہیرے کا اس کے ہاتھ سے سنبھالا۔ یہ میری محبت کی نشانی ہے جو ہمیشہ تمہارے گلے میں رہے گی۔ شادی کی تقریب اپنے عروج پر تھی۔ بارات کے کھانے کا اہتمام لاجواب تھا۔ اذیان نے اپنی پلیٹ سے حریم کو اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلائے۔ اسے ارد گرد کے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ صرف اپنی دنیا میں مگن تھا۔ 5 سال بعد خانزادہ حویلی کی فضاؤں میں ایک نئی تبدیلی آ چکی تھی۔ حویلی کی وسیع اور اس لان میں ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ننھی منھی قدموں سے بھاگ رہا تھا اور اس کے پیچھے حریم مسکراتی ہوئی اسے پکڑنے کے لیے دوڑ رہی تھی۔ حریم کی شخصیت میں اب ایک ٹھہراؤ اور وقار آ گیا تھا، مگر اذیان کے لیے اس کا دیوانہ پن اب بھی ویسا ہی تھا۔ اذیان جو اب بزنس کی دنیا کا ایک بے تاج بادشاہ بن چکا تھا، اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا اپنی زندگی کی اس خوبصورت تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آج بھی جنون تھا، مگر اب اس میں ایک گہری محبت اور تحفظ کا رنگ نمایاں تھا۔ وہ تیزی سے نیچے اترا اور لان میں پہنچ کر اپنے بیٹے کو ایک جھٹکے میں ہوا میں اچھال کر اپنے کندھوں پر بٹھا لیا۔ حریم ہانپتے ہوئے ان کے قریب آئی اور اپنی زلفوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے مسکرائی۔ آپ نے اسے پھر سے لاڈ بگاڑنا شروع کر دیے ہیں۔ اذیان نے اپنی ایک بازو حریم کی کمر کے گرد حمایل کیا اور اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ یہ میرا بیٹا ہے حور، اس کا حق ہے مجھ پر، جتنا چاہے لاڈ کروا لے۔ وہ اس کے رخسار کو چھو کر بولا تو حریم کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ 5 سالوں میں اذیان کی سختی اب ایک گھنے سائے میں بدل چکی تھی جو حریم کو ہر پل اپنے حصار میں رکھے ہوئے تھا۔ رات کا وقت تھا اور پورا خاندان ڈائننگ ٹیبل پہ موجود تھا۔ بلال اور طلال صاحب اپنے پوتے کے ساتھ ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ اذیان نے حریم کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا۔ دروازہ بند کرتے اس نے حریم کو دیوار کے ساتھ لگا لیا اور اپنی گرم سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑنے لگا۔ تم جانتی ہو ان 5 سالوں میں مجھے سب سے زیادہ خوشی کس بات کی ملی ہے؟ حریم نے شرماتے ہوئے اپنی آنکھیں موند لی۔ مجھے یہ خوشی ملی ہے کہ میری حور اب صرف میری ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اسے مجھ سے دور نہیں کر سکتی۔ اذیان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اپنے بازو میں قید کر لیا۔ حریم نے مسکرا کر سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ وہ اب اس زندگی سے مکمل طور پر مطمئن تھی۔ اذیان کی محبت کا وہ جنونی حصار اب اس کی پہچان بن چکا تھا۔ خاموش کمرے میں صرف ان دونوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی جو ایک دوسرے کے لیے ہی دھڑکتی تھی۔ 5 سال پہلے کی وہ لڑکی جو اذیان سے ڈرتی تھی اب اسی کے وجود میں اپنی پناہ تلاش کر چکی تھی۔ اذیان نے اسے اور زیادہ سختی سے جکڑ لیا جیسے تو آج بھی ڈرتا ہو کہ کہیں کوئی اسے اس سے چھین نہ لے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ محبت کبھی ختم نہیں ہوگی، بلکہ اذیان کا یہ جنونی عشق وقت کے ساتھ ساتھ مزید گہرا ہوتا جائے گا۔ اس نے مسکرا کر اذیان کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ اب اس کے حصار میں ہمیشہ کے لیے قید رہنے پر راضی تھی۔